अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको हज का तरीका बताऊँगी, हज पे जाने का तरीका, वो सारी आबादात, वो सारी जगहें बताऊँगी, कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो हज करना है। और मेरी कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में वो सारी बातें आपको बताऊँ जिससे आप बेहतरीन हज अदा कर सकें और अपनी सारी आबादात टाइम पर कर सकें। अगर आपने इन इबादत में से कोई एक इबादत भी छोड़ी तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ पर मैं 8 ज़िलहज से जो हज के 5 दिन होते हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको 8 ज़िलहज से बताती हूँ कि आपका हज जब स्टार्ट होता है। 8 ज़िलहज को आप कोशिश करें कि ज़ोहर की नमाज के बाद अपना एहराम बांध लें अपने होटल में, जहाँ पर आपका कमरा है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, बुकिंग की हुई है, आप अपने होटल के कमरे से जो है ना वो आप एहराम बांध लें। जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज के बाद बांधा है। पहले आप गुस्ल कर लीजिए, उसके बाद आप एहराम बांध लीजिए। 8 ज़िलहज को आपने ये काम करना है। बाज़ लोगों को रश की वजह से जो है ना वो 8 ज़िलहज की फ़जर के टाइम पर ही जो है ना वो मना में छोड़ दिया जाता है, मिना में वहाँ पर छोड़ आते हैं। लेकिन अगर आप फ़जर के टाइम पे वहाँ जा रहे हैं तो आप फ़जर के टाइम पे एहराम बांध लीजिए गुस्ल करके। तो उसके बाद आपने हज की नीयत करनी है और आवाज़ के साथ, आपने अल्फाज के साथ जो है ना वो नीयत करनी है, दिल में नहीं करनी बल्कि बोल कर आपने हज की नीयत करनी है और दुआ करनी है। उसके बाद एहराम बांध के कमरे से आपने मैदान मिना में आ जाना है फ़जर या ज़ोहर के टाइम, जिस टाइम आप आते हैं। ये हज का पहला दिन है। यहाँ पर जब आप मैदान मिना में पहुँचेंगे, यहाँ पर आपने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ पढ़नी है और यहाँ पर आपने दुआएं मांगनी है, इबादत करनी है, तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना है। अगर वहाँ पर जो मस्जिद खैफ है वहाँ पर अगर आपको जगह मिल जाती है तो नमाज वहाँ पर आप अदा करें। अगर जगह ना मिले तो जहाँ भी मैदान मिना में जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पर नमाज आप अदा करें। सिर्फ ये चीज़ें आपने जो है ना 8 ज़िलहज को करनी है। अब दूसरा दिन शुरू होगा 9 ज़िलहज को। ये हज का दूसरा दिन है। यहाँ पर आपने मैदानी मिना में जो है ना वो फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। उसके यहाँ पर मैदान मिना में आपको वज़ू खाने भी मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपने जो है ना वो फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। उसके बाद आपने जो है ना मैदान मिना से सीधा आपने मैदान अरफात की तरफ जाना है। मैदान अरफात में आपने लाजमी पहुंचना है। रश बहुत होती है, 40 से 50 हज़ार गाड़ियाँ होती हैं, देर भी हो सकती है। और वहाँ पर जाकर आपने ज़ोहर और असर की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी है, कसर करके पढ़नी है। नमाज ज़ोहरैन भी इसे कहते हैं। 2 रकत आपने ज़ोहर के पढ़ने हैं, 2 रकत आपने असर के पढ़ने हैं। 9 ज़िलहिज को याद रखिए, अभी हम 9 ज़िलहिज के हज के दूसरे दिन में हैं। 9 ज़िलहिज को जो मस्जिद निमरा है यहाँ पर इमाम खुतबा देते हैं। अगर आपको मस्जिद में जगह मिले आप वहाँ बैठ जाएँ, अगर ना मिले तो मैदान अरफात में जहाँ जगह मिले आप बैठ जाइए। मैदान अरफात में स्पीकर जगह जगह लगे हुए हैं, आपको खुतबा सुनाई देगा और आप वहाँ पर बैठकर खुतबा सुनिए। अच्छा, मैदान अरफात के साथ एक पहाड़ी है जिसे जबल रहमत कहते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर जो जबल रहमत है, इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा पत्थर लगा हुआ है। जबल रहमत पर जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी। आपने भी नमाज पढ़ ली है, खुतबा सुन लिया है। इसके बाद आप जबल रहमत पर जाएं, पहाड़ी पर जहाँ जगह मिले, रश होती है, जहाँ जगह मिले आप वहाँ पर जो है ना खाना काबा की तरफ मुँह करके दुआएं मांगे, हाथ बुलंद करके। सूरज गुरूब होने तक यानी मगरिब के टाइम तक आपने ज़िक्र अस्कार करने हैं, तलबिया पढ़ना है और अल्लाह ताला की इबादत करनी है। मतलब ज़िक्र करता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तलबिया आपने जो है ना वो पढ़ते रहना है सूरज गुरूब होने तक। अच्छा, वहाँ पर जो है ना आप जब मैदान अरफात में होंगे वहाँ पर आपने 70 कंकरियाँ जो है ना वो आपने जमा कर लेनी है। हुकूमत ने वहाँ जगह जगह फेंकी होंगी और जो है ना वहाँ पर बेच भी रहे होंगे लोग। आपने 70 कंकरियाँ जो है ना वो उठा लेनी है, वो अपने पास रख लेनी है, या आगे आपको काम आएंगी। उसके मगरिब तक आपने जो है ना जबल रहमत पर ज़िक्र अस्कार करना है, तलबिया पढ़ना है सारा। जब सूरज गुरूब हो जाए, मगरिब की अज़ान का वक्त हो जाए तो आप जो है फिर मैदान अरफात से मैदान मुज़दलिफ़ा में आ जाएंगे
اور میدان مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔ مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ رش کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ جس ٹائم بھی آپ پہنچیں میدان مزدلفہ میں، آپ نماز وہاں پر پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ آرام کریں اور سو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سو گئے تھے، کیونکہ اگلے دن جو ہے نا بہت زیادہ کام ہے آپ نے جو کرنا ہے، تو اس لیے آرام کریں اس کے بعد۔ اب جی حج کا تیسرا دن ہے 10 ذی الحج، یہ مزدلفہ میں ہی ہے۔ 10 ذی الحج کو جب ہم فجر کے ٹائم اٹھیں گے تو یہاں پر کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں آپ نے جو ہے نا مشعر حرام میں آئیں گے 10 ذی الحج کو فجر کے ٹائم پر۔ یہاں پر نماز پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ مشعر حرام میں جو ہے نا وہ آپ نے آ کر فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ رش ہوتی ہے مشعر حرام میں، تو آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہاں پر نماز ادا کریں۔ مزدلفہ میں جدھر بھی ملے آپ دعائیں کریں، ذکر کریں، اذکار کریں۔ فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک آپ نے مشعر حرام میں رہنا ہے اور دعائیں کرنی ہے وہاں پر 10 ذی الحج کو۔ جب سورج نکلنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مشعر حرام سے منا کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ مزدلفہ سے آپ نے منا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ جب آپ منا میں پہنچ جائیں تو 4 بڑے کام ہیں 10 ذی الحج کو جو آپ نے کرنے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کام بھی رہ گیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ وہ 4 بڑے کام کیا ہیں، کنکریاں مارنی، آپ نے شیطان کو قربانی دینی ہے، حلق کرنا ہے اور طواف کرنا ہے۔ یہ 4 بڑے کام جو ہے نا وہ 10 ذی الحج کو آپ نے کرنے ہیں، ان میں سے ایک کام بھی رہے نا۔ تو میدان منا سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا بڑے شیطان جمرات نمبر 3 کو جو ہے نا، جو بڑا شیطان ہے جو منا کے قریب ہی جو ہے نا وہ جمرات ہوں گے، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ دوسرے 2 شیطانوں کو بھی رہنے دینا ہے، چھوٹے شیطان اور درمیانے شیطان کو بھی رہنے دینا ہے۔ بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو یہ 10 ذی الحج کو آپ کا پہلا کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے واپس آنا ہے اور قربانی کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ جو ہے نا وہ قربان کیے تھے۔ پھر قربانی کرنے کے بعد آپ کے 2 کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ وہاں پر قربان گاہیں بنی ہوں گی، تو جس طرح آسانی ہو آپ وہاں پر قربانی کر لیجیے گا۔ تیسرا کام آپ نے حلق کروانا ہے یا ٹنٹ کروا لیجئے۔ عورتیں تھوڑے سے اپنے بال کاٹیں گی، مرد جو ہے بہتر ہے ٹنٹ کروا لیں، مطلب اپنے گنجے ہو جائیں جس طرح سے۔ تو یہ تیسرا کام ہو جائے گا۔ اور پہلا کنکریاں بھی مار دی، قربانی بھی کر دی، بال بھی منڈوا لیے اپنے۔ اب جو ہے نا آپ احرام کی تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے سوائے ازدواجی تعلق کے۔ آپ جو ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، باقی کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو چوتھا کام آ گیا، چوتھے کام میں یہ کرنا ہے کہ منا سے آپ نے کعبہ کی طرف آ جانا ہے اور طواف کرنا ہے کعبہ میں، دعائیں مانگنی ہے۔ عام دنوں میں جو طواف ہوتا ہے وہ 20 سے 25 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ حج کے دنوں میں 5 گھنٹے، 10 گھنٹے، 8 گھنٹے آپ کو لگ سکتے ہیں، رش کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، رش کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا 5 سے 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں طواف کرنے میں۔ اچھا، چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر آ جانا ہے۔ جہاں جگہ ملے آپ نے وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر پھر آپ آب زمزم کے پاس جائیں، تھوڑا پئیں اور تھوڑا سر کے اوپر ڈالیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم پیا بھی تھا اور سر مبارک کے اوپر بھی ڈالا تھا۔ آب زمزم پینے کے بعد آپ نے سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف جانا ہے۔ جب آپ صفا پہاڑی کی طرف آ جائیں تو آپ نے جو ہے نا وہ صفا پہاڑی پر آنے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کر دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے آپ نے۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف آپ نے 1 چکر لگانا ہے۔ اچھا، ہوتا ہے اس طرح سے کہ اگر آپ صفا سے جب مروہ کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کا 1 چکر ہو جائے گا۔ پھر مروہ سے جو آپ دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے یہ آپ کا دوسرا چکر ہو جائے گا۔ آپ نے چکر اس طرح سے کاؤنٹ کرنے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف 1 چکر، مروہ سے صفا کی طرف دوسرا چکر آپ کا ہو جائے گا۔ جہاں پر گرین لائٹ آتی ہے وہاں اس حصے میں آپ نے تھوڑا تیزی سے قدم لے کے جانے ہیں، اور یعنی تھوڑی سی دوڑنا ہے تھوڑا سا اس جگہ پر آپ نے جہاں پر گرین لائٹ آتی ہے۔ 7 چکر آپ نے اس طرح سے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ جب صفا پر پہنچے تب بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگے، مروہ پر پہنچے تب بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعائیں مانگی تھیں۔
صحیح مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 11 ذی الحج کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے میدان منا میں پہنچنا ہے۔ ہر حالت میں رات کے کسی بھی پہر آپ میدان منا میں پہنچیں۔ اگر فجر ہو گئی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی آپ کو پھر بکرا دینا ہوگا۔ 10 ذی الحج کو جب آپ میدان منا میں پہنچ جائیں تو پھر وہاں پر آرام کریں۔ پھر 11 ذی الحج صبح کا، یہ اب چوتھا دن ہے حج کا، 11 ذی الحج کو آپ میدان منا میں ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں جو ہے نا وہ مارنی ہیں۔ وہ جو 70 کنکریاں آپ نے جمع کی تھی اس میں سے 7 کنکریاں آپ نے سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو مارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے نا درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بڑے شیطان کو 7 11 ذی الحج کو آپ نے صرف کنکریاں مارنی ہیں شیطانوں کو۔ اس کے بعد اپنی نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ اگر آپ کو مسجد خیف میں جگہ ملتی ہے تو آپ وہاں پر نماز پڑھیں۔ اگر نہیں ملتی رش کی وجہ سے تو آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ اپنا ذکر و اذکار کریں اور اپنی نمازیں پڑھیں۔ اب جی 12 ذی الحج ہے، حج کا 5واں دن یعنی آخری دن ہے 12 ذی الحج۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، میدان منا میں ظہر کی نماز پڑھ کر آپ نے پھر سے چھوٹے شیطان کو پہلے 7 کنکریاں مارنی ہیں اور کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ پھر درمیانے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں 7، پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں 7 مارنی ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کرنی اور واپس آپ میدان منا میں آ جائیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے جب آپ منا میں پہنچیں گے، پھر مغرب کی نماز سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے میدان منا سے نکل کر اپنے ہوٹل میں جو ہے نا وہ ہر حالت میں پہنچنا ہے۔ اگر آپ نے مغرب یہی کر دی 12 ذی الحج کو تو پھر آپ کو ایک رات اور منا میں رکنا پڑے گا، اور اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ سے اسی طرح پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو اسی طرح سے کنکریاں مار کر دوبارہ سے پھر 13 ذی الحج کو جو ہے نا وہ آپ نے پھر سارا پروسیس اسی طرح سے کرنے کے بعد اپنے ہوٹل پہنچنا ہے۔ اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فوراً جو ہے نا وہ 12 ذی الحج کو مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے نا اپنے ہوٹل میں آپ نے پہنچ جانا ہے۔ پھر آپ کا حج مکمل ہو جائے گا ماشاءاللہ سے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑنے لگیں تو اس سے پہلے آپ الوداعی طواف جو ہے نا وہ ضرور کر لیجئے گا۔ آپ مدینہ پاک میں جانا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے آپ نے جب بھی آپ مکہ مکرمہ چھوڑنے لگے، خانہ کعبہ سے جانے لگے تو الوداعی جو طواف ہے وہ آپ کر لیجئے گا۔ تو ماشاءاللہ سے جی اس طرح سے حج آپ کا ہو جائے گا، تمام ارکان آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ بس جو باتیں بتائی ان کو دھیان میں رکھیے گا۔ اللہ پاک اس سال جس نے حج کیا ان کا قبول کرے، ہمیں بھی توفیق دے حج کرنے کی، آپ سب کو بھی توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی دے، آمین۔ اللہ پاک آپ سب کی اور میری دلی مرادیں پوری کرے جائز، اور ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔